फैसल जावेद साहब, आपने भी ये कहा है और आपके दीगर जो साथी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो सज़ा है रेप केसेस में उसको ज़्यादा सख्त बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आप कह रहे हैं कि सरेआम फांसी भी दी जाए और कैस्ट्रेशन भी की जाए। इसकी वजह क्या है? आपको क्यों लगता है कि ऑलरेडी अगर एक सज़ाए मौत मौजूद है वो डेटरेंट साबित नहीं हो सकी है, तो सज़ाएं अगर हम सख्त कर देंगे तो ये मसले का हल है, बजाय इसके जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हम बेहतर करें, मजबूत करें, ताकि जो सज़ा इस वक्त ऑलरेडी कानून में है वो तो मिल सके उन मुजरिमों को। जी, सबसे पहली बात यह है कि जो एक बिल आया था, ज़ैनब अलर्ट बिल, जी। जिसके बाद ज़ारा का क़याम आना था, उस अथॉरिटी का, उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो आप कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के हवाले से अगर पुलिस ऑफिसर डिले करता है तो उसको सज़ा हो जाती है, और उसके साथ साथ जो अलर्ट सिस्टम है वो, तो पहली चीज़ तो मैंने ये बोली कि फिलफोर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो सज़ाएं हैं उन्हें सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, डेटेरेंस नहीं है। जब तक आप खौफ पैदा नहीं करेंगे लोगों के लिए, ये दरिंदे हैं, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, और इनके अंदर कोई डेटेरेंस पैदा नहीं की जा रही है, और डेटेरेंस के लिए इन्हें निशान इबरत बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सख्त से सख्त सजा की तरफ जाना पड़ेगा। इट कुड बी कैस्ट्रेशन, और वो केमिकल कैस्ट्रेशन भी हो सकता है। दूसरा, इट कुड बी सरेआम फांसी। जितनी सख्त सजा करेंगे, इस पे डिबेट की जरूरत है, इस पे बैठने की जरूरत है, ताकि इन लोगों को निशान इबरत बनाएं। तीसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि इंसानी हकूक, तो सवाल यह है कि उस बच्ची या उस बच्चे के इंसानी हकूक कोई नहीं है। उसके साथ जो किया जाता है, और उस पे कोई आवाज उठाए या बात करे इंसानी हकूक की, कि जो इंसानी हकूक आ जाते हैं, तो हमें इस पूरी बहस में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ज़ैनब अलर्ट के अंदर ही हमें अमेंडमेंट लानी होगी, सख्त को सजा को मजीद जो है सख्त करना पड़ेगा। लेकिन फैसल साहब, क्या इसको देखने की जरूरत नहीं कि अगर ऑलरेडी हमारे कानून में सजाए मौत है तो वो ही रोकथाम के लिए काफी होना चाहिए? अगर अगर ज्यादा से ज्यादा मुजरिमों को वो सजा मिले, यानी कि कम से कम जो सजा है उसको यकीनी बनाया जाए, तो हमारा जो कन्विक्शन रेट है जो कि बहुत कम है, कोई कहता है कि 10% के करीब है, कुछ अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 2% है, तो इसको यकीनी बनाया जाए ना। अभी तो हमें इस पर काम करना है कि जो सजा ऑलरेडी कानून में मौजूद है वो तो इंप्लीमेंट हो, सजा तो हो मुजरिमों को। जी हाँ, मैंने पहली बात ही ये की कि फिलफोर उसको इंप्लीमेंट करना है, और फिर दिखाना है लोगों को। देखें ना, डेटेरेंस कैसे पैदा होगी, कैसे आप उनको खौफ दिलाएंगे? जब सजाएं होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि इस पे सजा भी होती है। अभी तो उनकी सोच के अंदर है कि कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो कन्विक्शन हो ना, पहले तो ये करना है कि कन्विक्शन को यकीनी बनाया जाए। एब्सोल्युटली। और हमें इस बात पे भी गौर करना है कि हमें जो सजाएं उन्हें सख्त करना है, हमें निशाने इबरत बनाना है, और कैस्ट्रेशन जो है, आई थिंक उस पर हमें जाना होगा, क्योंकि ये आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, और कैस्ट्रेशन जो है, केमिकल कैस्ट्रेशन, आई थिंक ये एक रास्ता है कि हम ज़ैनब अलर्ट के अंदर, उन सजाओं के अंदर ये तब्दीली ला सकते हैं। रीमा, आपका एक मौक़िफ़ रहा है और आपने हमेशा कहा है कि जो सरेआम फांसी की बात की जाती है, और ऑब्वियसली इस तरह के हालात में लोगों के जज्बात होते हैं, लोग जज्बाती होकर भी देख रहे होते हैं, गुस्सा भी होता है, लेकिन आपने हमेशा इसकी मुखालफत की है कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों आप समझती हैं, फैसल जावेद साहब और इनके जो दूसरे साथी हैं वो समझते हैं कि अगर सज़ा को ज़्यादा सख्त किया जाएगा तो इसी तरीके से हम काबू पा सकते हैं इस जुर्म पर? जी शुक्रिया शहजाद। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1994 का, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि चाहे जितना भी सीरियस कोई जुर्म क्यों ना हो, चाहे जो मुजरिम है उसने उसका जैसा भी रवैया हो, उसने जो भी जुर्म किया हो, सरेआम फांसी जो है वो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आइन में है, इंक्लूडिंग द राइट टू डिग्निटी, उसकी वायलेशन है। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का भी ऐसा ही फैसला है कुछ साल पहले का। तो अगर आपने सरेआम फांसी देनी है तो आपका क्या आप करेंगे? क्या आपके आइन में से राइट टू डिग्निटी निकाल देंगे? और दूसरा, मुझे बहुत अफसोस होता है जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे मुल्क में जो लीडर्स हैं जिनकी इतनी फॉलोइंग है, वो कहते हैं कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं या जो बारबेरियंस हैं उनके कोई राइट्स नहीं होते। ये तो बिल्कुल आप मिसलीड कर रहे हैं ना लोगों को। फंडामेंटल राइट्स हमारे आइन के मुताबिक, हमारी अदालतों के मुताबिक सबके होते हैं। आपने उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, आपने उनके राइट्स गारंटी करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप उन्हें सजा ना दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन ना करें, आप प्रोसिक्यूशन ना करें, आप
پنش نہ کریں. لیکن کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا؟ آپ نے ایک فیئر ٹرائل تو دینا ہے نا. یا فیصل جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اکیوزڈ ہے آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دو. فیئر ٹرائل کیوں کرتے ہیں ہم ٹرائل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آئین میں جہاں تک میں بات سمجھاؤں فیصل جاوید صاحب اس کی بات نہیں کر رہے کہ فیئر ٹرائل نہ ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل ضرور ہو, لیکن اس فیئر ٹرائل کے بعد جو سزا ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے جس سے ایک عبرت کا نشان بنایا جا سکے, اس کو لوگ خوف زدہ ہوں. نہیں, میں اس سے بعد میں آتی ہوں, لیکن ان کی کچھ ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ وکٹمس کے ہوتے ہیں, ایسے جانوروں کے نہیں ہوتے. تو یہ پورا ایک میرا خیال ہے ریٹرک جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں شہزاد. پہلے ہی ہماری اتنی دیر از سو مچ وائلنس ان آر سوسائٹی. ہم لوگوں کو ہیومینٹی کی طرف بڑھنا ہے, اس طرف نہیں بڑھنا کہ یہ جانور ہیں اور ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. ہمارا آئین ہر پاکستانی شہری کے آئین رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے تو آپ ٹرائل بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سب کے رائٹس ہیں, اور آپ نے ایک فیئر ٹرائل کے تھرو دیکھنا ہے کہ کس نے جرم کیا ہے اور آپ نے اس کو سزا دینی ہے. اب سزا کی بات دیکھیے, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم باقی سب پہلو بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں انویسٹیگیشن, ہم بھول جاتے ہیں پروسیکیوشن, ہم بھول جاتے ہیں ٹرائل کیسا ہوتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں ریپ کا کنوکشن ریٹ 3% کے قریب ہے. سب سے پہلے ہم آخری جو مرحلہ ہونا چاہیے جو پنشمنٹ کا ہے اس پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم سی سی پی او صاحب کے آپ ریمارکس دیکھ لیں. اب خواتین پاکستان میں کتنا, کیا ان کو آپ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ وہ جا کے اپنے ان کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آئے, ایسا کوئی جرم پیش آئے, وہ پولیس کو اپروچ بھی کر سکتی ہیں؟ یہ ایک سب سے بنیادی مسئلہ ہے جو خواتین کرمنل جسٹس سسٹم کی طرف جاتی ہی نہیں ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کانفیڈنس ایکسپریس کر رہے ہیں ان میں, جبکہ یہی وہ رویہ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ریما, اس پر میں نے ابھی سوال کیا اور آپ نے بھی غالباً جواب سنا ہوگا. فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو زینب الرٹ بل ہے اس میں یہ جو انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے معاملات ہیں ہم نے ایڈریس کر دیے ہیں, تو آپ کے خیال میں جو کچھ ہی سکون تھے وہ مہینے ہوئے ہیں, کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں یہ بل جو ہے یہ پاس ہوا ہے. آپ دیکھیں اس کا امپلیمنٹیشن کیسی ہے, اس پہ کام کریں, آپ ریسرچ کریں, آپ مانیٹر کریں آپ کے آلریڈی جو قوانین ہیں وہ کس طرح اپلائی ہو رہے ہیں. اور قانون کی بات الگ ہے, آپ نے دیکھنا ہے پریکٹس وہ کیسے اپلائی ہو رہے ہیں. پولیس کے کیا رویے بدلے ہیں, ججز کے رویے بدلے ہیں, ہماری پولیس فورسز میں کتنی خواتین ہیں, ہماری کورٹ میں کتنے ججز ہیں, ہماری سپریم کورٹ میں آج تک کوئی جج خاتون کیوں نہیں ہوئی. یہ سب سوالات ہیں, ایک ایبسنس ہے خواتین کا ان سب پورے جو پروسیجرز ہیں ان میں, ان سب انسٹیٹیوشنز میں. رویوں کی بات میں کر چکی ہوں. تو سب سے پہلے سر عام پھانسی کی طرف جانا یا کیمیکل کیسٹریشن کی طرف جانا مجھے سمجھ نہیں آتی. اور ایک آخری بات ڈیٹرنس کے بارے میں شہزاد, ڈیٹرنس کے بارے میں اس پہ دنیا بھر میں ریسرچ بہت ہو چکی ہے. صاف ریسرچ بتاتی ہے کہ جو سیویرٹی ہے پنشمنٹ کی اس کو بڑھانے سے ڈیٹرنس نہیں ہوتی. آپ نے سرٹنٹی لانی ہے, جس نے جرم کرنا ہے اس کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ پکڑا جائے گا. خوف اس کا ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا کہ آپ کو پھانسی سرعام دی جائے گی یا کہیں بند کمرے میں دی جائے گی. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں, برٹن میں جب سرعام پھانسی دی جاتی تھی بہت سال پہلے, تھیفٹ کے لیے بھی دی جاتی تھی. جو لوگ وہ سرعام پھانسی دیکھنے آتے تھے انہی میں آپ کو تھیفٹ کے انسیڈنٹس پائے جاتے تھے. انہی میں وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو سرعام پھانسی ہوتے ہوئے اس جرم کے لیے, اور وہ خود وہ جرم کر رہے ہیں. ڈیٹرنس اس سے نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ وائلنس کین بریڈ مور وائلنس. لیکن ریما, کیونکہ آپ نے یہ بات ریز کی ہے, میں فیصل صاحب کے پاس دوبارہ جاتا ہوں, لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا, پھر حل کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سرعام پھانسی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ پاکستان میں جو پھانسی کی سزا ہے اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور یورپین ممالک کی مثال دیتے ہیں. لیکن میں کچھ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا, یو ایس میں بھی ریپ کیسز میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ رپورٹنگ 34% ہے, پاکستان میں شاید اس سے بھی کم ہو, لیکن یو ایس میں بھی کنوکشن ریٹ 3% ہے. یو کے ایک مہذب معاشرہ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ بھی جو رپورٹنگ ہے 15% ہے اور جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 5.7% ہے. تو وہاں پہ اگر پھانسی کی سزا نہیں ہے تو اس کے باوجود ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ریپ کیسز میں کمی آ رہی ہے. تو وہ جو ان کے قوانین ہیں وہ بھی کوئی مددگار ثابت نہیں ہو رہے اس جرم کو کم کرنے میں. شہزاد, ہم کمپیئر آسانی سے نہیں کر سکتے کیونکہ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بہت مختلف ہیں. ایک آزاد جو معاشرہ ہے
اس کے اندر خواتین کتنا سیف فیل کرتی ہیں پولیس کے پاس جانے میں، اس میں ایک فرق ہے پاکستان جیسے معاشرے سے. لیکن دیکھیے پیٹریارکی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ دنیا میں بہت سے ممالک کا مسئلہ ہے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ باقی سب ممالک میں خواتین سیف ہیں، پاکستان میں نہیں ہے. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے. کچھ کوئک حل نہیں ہوتے ہر چیز کے، لیکن میں سمجھتی ہوں لوگوں کی مجبوریاں ہیں. جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے آؤٹریج اتنی ہوتی ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئک فکسز نہیں ہیں. ایونچولی آپ کو ایٹیٹیوڈ بدلنے پڑیں گے، ایونچولی آپ کو انسٹیٹیوشنز مضبوط کرنے پڑیں گے. میں ذرا اس پہ فیصل جاوید صاحب سے پوچھوں. فیصل جاوید صاحب آپ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ زینب الرٹ بل میں ہم نے تمام چیزوں کو شامل کر دیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ نے خود سوال اٹھایا ہے، پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ اس بل کو پاس ہونا چاہیے، اب اس کی امپلیمنٹیشن اب تک ہوئی نہیں ہے. کیا پولیس کے رویے بدل چکے ہیں؟ جو ہمارے یہاں ایک وکٹم بلیمنگ کا کانسیپٹ ہے، شاید اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹڈ کیسز کی تعداد ہے وہی اتنی کم ہے، تو کنوکشن تو بہت دور کی بات ہے. ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس طرح کا سسٹم آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ہائی پروفائل کیس بن جائے، میڈیا اس کو اٹھا لے، سول سوسائٹی اٹھا لے، سیاسی پارٹیز اس پہ بات کریں، تب جا کر انصاف ملے. آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے نا کہ ہر کیس جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہا میڈیا پہ، وہاں پہ بھی اس شخص کو انصاف ملے. جی ہاں، زینب الرٹ میں بالکل یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، اگر کہ پولیس والا 2 گھنٹے کے اندر ایکشن میں نہیں آتا، کارروائی نہیں کرتا، تو اس کو سزا ہو جانی ہے. وہ بہت کمپریہنسو زینب الرٹ بل ہے. الرٹ سسٹم ہے، رسپانس سسٹم ہے، ریکوری سسٹم ہے، انویسٹیگیشن ہے، اس کو ٹرائل ہے، امپلیمنٹ کروانے کے لیے انرجیز ریہیبلیٹیشن اپنی بھی ہے. یوز کریں نا. امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. ایک چیز میں یہاں شہزاد کہوں، ابھی ریما بات کری تھی، 3-4 چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے میرے پہ ڈال دی ہیں، مطلب خود سے بول دیا ہے جو میں نے بولا ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ جی یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. آپ پھر جو لوگ حرکت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی والے لہجے میں آپ نے کیوں بات کی ہے؟ میں تو آپ سے ادھر اختلاف کرتا ہوں. اگر میں نے یہ ٹویٹ کیا انسانی حقوق تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نا، بچوں کو اور عورتوں کو مسلنے والے انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے، ان کا شمار نہیں ہوتا. وہ حیوان ہیں. وہ بچوں اور عورتوں کی تکریم کے بارے میں کون سوچے گا؟ کیا ہمیں اندازہ ہے آپ نے غلط جگہ پہ غلط ماحول کے اندر ان کے ساتھ ایک بات آپ شاید کر رہی ہو اپنے اس تناظر میں، انٹرنیشنل وہ جو ایک ہے ہیومن رائٹس کا. لیکن یہ کہنا بھی نامناسب ہے فیصل صاحب کہ وہ ہمدردی دکھا رہی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس طرح کی درندگی کی ہے. میرے خیال سے مجھے کہیں محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمدردی کا ذکر کیا. انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے. نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں 3-4 چیزیں انہوں نے اس کے حوالے سے بھی. یہ ٹویٹ ہے لیٹ اٹ گو. یہ چیز ٹھیک ہے کہ اس وقت ڈیٹرنس نہیں ہے اور وہ سزاؤں سے ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. میں نے یہی پہلی بات کی. انہوں نے بہت سی چیزیں 3-4 ایسی بولی جو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. میں نے خود اس چیز پہ زور دیا کہ ایک امپلیمنٹیشن، سزائیں ہونا، اس کا خوف کا پیدا ہونا، اس پہ ہمیں ریسرچ کر کے دیکھ کے ہونا ہوگا کہ کون سی ایسی سزا ہے جو بہترین ہو سکتی ہے اس کے لیے.